बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं एक नई कहानी हॉरर गैलेक्सी में। एक सफ़ेद साया मेरी तरफ आ रहा था। करीब आया तो मैंने देखा वो सना ही थी। उन्होंने बहुत मासूम सूरत बनाई हुई थी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। सफ़ेद भाई, मुझे माफ़ कर दें, मैं जितना चाहती हूँ, मेरा वादा है, आइंदा मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। काफ़ी देर खामोश खड़ी रही, फिर मायूस होकर चली गई। कुछ देर बाद खामोशी रही, फिर पीर बाबा मेरे सामने आए। उन्होंने कहा, बेटा, इसको माफ़ कर दो, वो तुमसे माफ़ी मांग रही है। इसके लिए ये सज़ा बहुत काफ़ी है कि इसका चेहरा बेनकाब हो गया। मैं पीर बाबा की बात करने ही वाला था कि मेरे कानों में आवाज़ आई, ये सब नज़र का धोखा है, ये मैं नहीं हूँ, तुम अपना अमल जारी रखो। फिर वो पीर बाबा भी वहाँ से चले गए। इसी का चक्कर था। ये चिल्ला किस तरह पूरा हुआ? सुबह होने से पहले कब्रिस्तान में एक शोर जाग उठा। कब्रों से मुर्दे निकलने लगे, दरख्त टूटने लगे, परिंदे बेचैन होकर हवा में उड़ने लगे, कुछ दरख्तों को आग लग गई। जिस कब्र पर मैं बैठा था वो भी थर्राने लगी और मुझे अपना अमल करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर मैंने देखा, सना भाभी के साथ चंद लोग मेरी तरफ आ रहे थे, जिनमें मेरा मरहूम दोस्त अकबर भी था। उन्होंने मुझसे कहा, हमने सना को माफ़ कर दिया है, अब तुम भी इसको माफ़ कर दो। मैंने इनकी एक न सुनी तो वो गुस्से में आ गए और फिर कब्रों से पत्थर उठा उठा कर मारने लगे, लेकिन कोई पत्थर मुझे ना लगा। सब करीब जा जाकर गिरते रहे। एक सनसनीखेज कहानी। फ़ोन की घंटी सुनकर मेरी आँख खुल गई। कमरे में रोशनी दूर तक नहीं थी, शायद हमेशा की तरह आज भी बिजली नहीं थी। कमरे में खिड़की के ज़रिए चाँद की चांदनी दाखिल हो रही थी, जिसकी वजह से मैं अपना फ़ोन तलाश कर न कर सका। फ़ोन मैंने जैसे तैसे करके ढूंढा और जल्दी से कान के साथ लगाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बचाओ बचाओ, खुदा के लिए मेरी मदद करो। जी, कौन है रात के इस टाइम? कौन हो तुम मुझे तंग करने वाले? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त अकबर। हाँ हाँ अकबर, क्या है, क्यों रो रहे हो? यार, वो मुझे मार देगी, मेरा खून पी जाएगी, वो मेरी तरफ आ रही है। कौन कौन तुमको मार देगी? हेलो हेलो अकबर, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने खुद अकबर का नंबर डायल किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब वसूल नहीं हो रहा था। अचानक इसकी वजह से मैं परेशान हो गया। अकबर की नई नई शादी हुई थी, वो मेरे साथ बैंक में काम करता था, हम बहुत अच्छे दोस्त भी थे। मेरा नाम सफ़ीर हुसैन है, मैं एक गैर शादीशुदा हूँ और आज़ाद फितरत का मालिक हूँ। मैंने अलमारी में से अपना रिवॉल्वर निकाला और अकबर के घर की तरफ चल दिया। अकबर का घर कम आबादी के इलाके में था। घर के आसपास एक नहर गुजर रही थी और उसके पार एक कब्रिस्तान था। जल्द ही मैं इसके घर पहुंच गया। इसका घर 3 कमरे पर मुश्तमिल था। 2 कमरों में एक बावर्ची खाना और छोटा सा सहन था, जिसमें एक बड़ा पुराना कीकर का दरख्त था, जिसके ऊपर बहुत से परिंदों के घोंसले बने हुए थे। सहन से होते हुए मैंने कीकर के दरख्त पर नज़र डाली। परिंदे खामोशी से अपने घोंसलों में दबकर आराम कर रहे थे। हवेली का दरवाज़ा हमेशा की तरह खुला ही था, लेकिन कमरे अंदर से बंद थे। मैंने काफ़ी दस्तक दी, लेकिन कोई भी जवाब न मिला। मुझे खिड़की का ख्याल आया जो नहर वाली साइड पर थी, पर मैं हवेली की पिछली तरफ गया। ये देखकर हैरान रह गया कि खिड़की खुली थी और खिड़की के ऊपर ताज़े खून के निशान थे। मैं खिड़की के ज़रिए अंदर आ गया। अब बिजली आ चुकी थी। मैंने बल्ब जलाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अकबर बेड के नीचे खून में लिपटा हुआ पड़ा था और भाभी का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने अकबर को चेक किया तो वो दुनिया को छोड़कर जा चुका था। अचानक मेरी नज़र उनके धब्बों पर पड़ी, जो किसी नंगे पाँव के थे, यानी कमरे में से कोई खिड़की की तरफ से बाहर न गया था और खून के निशान इसके पाँव के ज़रिए फर्श पर बने हुए थे। मैंने पहले घर की तलाशी की, लेकिन भाभी का कोई अता पता नहीं था। कौन हो सकता है कातिल? भाभी को साथ ले गया होगा। मैंने पाँव के निशान का पीछा करने का फैसला किया और खिड़की के ज़रिए बाहर आ गया, लेकिन मैंने थाने कॉल कर दी और सब हकीकत बता दी। पाँव के निशान टॉर्च की रोशनी में बहुत वाज़ेह नज़र आते, लेकिन ये क्या, ये निशान तो नहर में जा रहे थे, यानी कातिल नहर के पार भी। मैं तो नहर पार नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने 1 किलोमीटर लंबा चक्कर नहर से होकर लगाया और फिर नहर की दूसरी जानिब इन पाँव के निशान तलाश करने का लगा। जल्द ही ताज़े पाँव के निशान मिल गए। ये निशान कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। मुझे कब्रिस्तान से डर लगता है। अचानक मेरे कानों में पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आने का शोर सुनाई दिया।
میں واپس اکبر کے گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ نشان قبرستان میں جا رہے تھے۔ میں قبرستان اکیلا نہیں جا سکتا تھا، آپ نے ساتھ چلنا ہے تو چلو۔ وہ قاتل بھابھی کو قبرستان کی طرف لے گیا ہے۔ انسپکٹر نے اپنے ساتھ 2 آدمی لیے اور باقی شواہد وہاں اکٹھا کرنے لگے۔ ہم قبرستان میں داخل ہو رہے تھے۔ قبرستان میں بہت قدیمی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے پہلے اتنا پرانا قبرستان تو نہیں دیکھا تھا۔ قبریں ٹوٹ پھوٹ کر شکار تھیں، پاؤں کے نشان اب ہمیں نہیں مل رہے تھے۔ ہم لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ انسپکٹر صاحب، کیا اکبر کی کسی سے ذاتی دشمنی تھی یا کوئی کاروباری دشمنی تو نہیں تھی؟ انسپکٹر صاحب، اکبر بہت ہی شریف اور خاندانی انسان تھا، اس کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اچھا، تو اس کی شادی کب اور کہاں ہوئی تھی؟ صبح اس کی حاضری بھی ثنا کے ساتھ ہوئی تھی۔ ثنا سے اس کی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی۔ اس بات کو 2 ہفتے ہو گئے تھے، گویا ان دونوں کی شادی 2 ہفتے کے اندر ہو گئی تھی۔ جی انسپکٹر صاحب، ثنا اس دنیا میں اکیلی تھی، ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے، اس لیے چچا نے اس کو پالا تھا، اس لیے انہوں نے بھی شادی میں دیر نہیں کی۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، شریف انسان ہیں۔ شادی کے دن بھی ان کے گھر گیا تھا، بہت نیک دل اور اچھی فیملی ہے۔ اچانک سپاہی نے آواز دی، انسپکٹر صاحب، یہاں پر ایک لڑکی پڑی ہے۔ ہم ایک درخت کی طرف چلے گئے، وہاں کافی درخت تھے۔ ایک درخت کے نیچے بھابھی ثنا پڑی ہوئی تھی اور میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ نشان بھابھی کے پاؤں کے تھے، کیونکہ اب ان کے پاؤں پر خون جم چکا تھا۔ وہ بے ہوش تھی۔ انسپکٹر نے گاڑی والے کو کال کی، وہ قبرستان کے پاس گاڑی لے آیا اور ہم بھابھی کو اٹھا کر قبرستان سے باہر آ گئے۔ گاڑی وہاں پہلے سے ہی موجود تھی۔ اس کو اسپتال لے گئے۔ بھابھی کافی دیر سے بے ہوش تھی۔ وہ بتا سکی تھی کہ اکبر کا قاتل کون ہے۔ وہ قبرستان کیسے آئے؟ میں اکبر کے کفن دفن میں مصروف تھا۔ اکبر کا بھائی اور والد بھی گاؤں میں سے آئے تھے۔ اکبر کا بڑا بھائی اکرم بہت پریشان تھا، کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا تھا۔ والد کا بھی بہت برا حال تھا، وہ تو اکبر کی ضد کے پیچھے خاموش تھے۔ اکبر ہی ضد کر کے شہر آیا تھا، بینک ملازم ہو گیا تھا۔ شادی بھی اس نے اپنی پسند سے کی تھی، ثنا بھابھی سے، اور سبھی ثنا بھابھی پر شک کر رہے تھے۔ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ شادی کو تو کچھ ہی دن ہوئے تھے اور ابھی تک اکبر کی چھٹی بھی ختم نہیں تھی۔ ثنا بھابھی پر شک کس طرح کیا جا سکتا تھا؟ کیونکہ جب تک آپ کسی سے ملتے جلتے نہیں، اس کے بارے میں کیسے کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں؟ آپ کو کیسے معلوم ہوگا وہ کون ہے اور اس کی طبیعت کیسی ہے؟ آج اس واقعے کو 3 دن ہو گئے تھے۔ بھابھی ابھی تک بے ہوش تھی اور قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ میں بینک سے واپسی پر ہاسپٹل کے چکر لگاتا رہا۔ اکرم بھائی اور اکبر کے والد صاحب ہاسپٹل میں ہی تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ بھابھی کے ذریعے وہ جس قاتل تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں پہنچ سکتے ہیں۔ پولیس کے 2 آدمی بھی ہر وقت ڈیوٹی پر موجود رہتے۔ ہمیشہ کی طرح میں فارغ ہو کر تھانے گیا تو میری انسپکٹر سے ملاقات ہو گئی۔ خان میرا کلاس فیلو تھا اور ہماری بہت اچھی دوستی تھی۔ میں نے سارا واقعہ انسپکٹر خان کو بتایا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کافی دیر کے بعد بولا، اس قسم کے 2-3 کیسز پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیسے کیس خان؟ اکیلا گھر آبادی سے دور رہتا تھا، یعنی کہ کم آبادی والا علاقہ، جس کے گھر سے صرف وہ اکیلا ہی رہتا تھا، پھر اچانک شادی اور ایک انجان لڑکی سے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ثنا بھابھی تو بہت اچھی ہیں، کافی خدمت کرتی تھی اکبر کی یار۔ اچھا، تو وہ کہاں ہے؟ کیا زندہ ہے؟ ہاں، وہ زندہ ہے اور ہاسپٹل میں داخل ہے اور بے ہوش ہے۔ چلو سفیر، ہاسپٹل چلتے ہیں، وہاں پر ہی بات واضح ہوگی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو اکرم بھائی وہاں موجود تھے۔ اکرم بھائی، بھابھی کو ہوش آیا؟ نہیں یار، وہ ابھی تک بے ہوش ہے، ٹیسٹ ہو رہا ہے، وہ اندر تھیٹر روم میں ہے۔ ہم باہر انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر صاحب آئے تو خان نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، اب مریضہ کیسی ہے اور کب تک ہوش میں آ جائے گی؟ وہ خطرے سے باہر ہے اور بے ہوشی بھی جلد ہی ٹوٹ جائے گی۔ کیا ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، وہ کمرے میں شفٹ کر دیا ہے۔ ہم تینوں کمرے میں آئے تو میں نے دیکھا کہ خان بھابھی کو غور سے دیکھ ہے۔ یہ ثنا بھابھی ہے، اکرم نے کہا۔ اس کو جانتے ہو؟ آؤ میرے ساتھ باہر آؤ۔ ہم دونوں باہر آئے، ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے۔ خان نے بتایا، سفیر، یہ لڑکی ثنا ہے جو ہمیں مل نہیں رہی تھی، کیونکہ ہر قتل ہونے والے کے دلہا کے ساتھ ہمیں اسی کی تصویر ملی ہے، لیکن یہ ہمیں مل نہیں رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ثنا بھابھی قاتل ہے اکبر کی؟
یہ میں نہیں کہہ رہا یار، لیکن شک اسی پر جا رہا ہے۔ میں تم کو ثبوت دے سکتا ہوں۔ ہر مقتل کی شادی کے پہلے دن جو تصویر لی جاتی تھی وہ کم سے کم شادی کے بعد ہمیں ہفتے بعد ملتی، اور جب تک یہ لڑکی اپنا کام کر کے غائب ہو جاتی۔ لیکن ابھی کس طرح پکڑی گئی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اصل میں اکبر نے قتل ہونے سے پہلے ہی مجھ سے بات کی تھی، کیونکہ میں فوراً نکل پڑا تھا۔ 5-10 منٹ میں اس کے گھر پہنچ گیا، تو شاید یہ اس وقت اپنا کام کر کے نکلی ہوگی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، مجھے نہیں معلوم تھا میں کس کے پیچھے جا رہا ہوں۔ میں تو خون کے نشانوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ انسپکٹر خان نے پولیس اسٹیشن فون کیا۔ 2 لیڈیز آئیں۔ میں نے خان سے کہا، اگر یہ کیا چکر ہے، ہمیں تو کسی دم درود والے سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ہاں سفیر، تم نے ٹھیک کہا ہے، میرا ایک جاننے والا ہے بزرگان میں، چلو اس سے بات کر کے دیکھتے ہیں۔ جلد ہی وہ لیڈیز پولیس آ گئیں اور ہم دونوں اس بزرگ کے پاس چلے گئے۔ بس بزرگ کا نام پیر بابا شام نور تھا۔ وہ بہت ہی نیک بزرگ تھے۔ ان کے پاس ہر وقت ہجوم رہتا تھا، ہر وقت کوئی نہ کوئی اپنے مسئلے مسائل لے کر ان کی خدمت میں موجود ہوتا۔ خیر ہم نے پہلے ہی کال کی تھی، اس لیے وہ ہمارے منتظر تھے۔ میں نے انسپکٹر کو بتایا کہ یہ ساری حقیقت پیر بابا کو بتا دیجیے۔ پیر بابا نے آنکھیں بند کر لیں اور وہ عمل اپنے منہ میں پڑھ رہے تھے۔ اچھا، تو اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، اس لڑکی کی حقیقت یا اس کا خاتمہ، یا پھر کوئی سخت سزا دینا چاہتے ہو؟ پیر بابا آپ پہلے ہمیں بتا تو دیں وہ کون ہے اور ایسا کر کیوں رہی ہے۔ وہ مکمل انسان نہیں ہے بیٹے، نہ ہی مکمل چڑیل۔ وہ ایک انسان اور چڑیل کے ملاپ سے پیدا ہوئی ہے، یعنی چڑیل کی بیٹی، اور اس کا انسان باپ اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، جس کو اس کی چڑیل ماں نے مار دیا تھا، اور اس کی ماں چڑیل کو ایک ہندو نے چلہ کاٹ کر اپنی قید میں کر لیا تھا۔ اس کی پرورش انسانوں میں ہوئی اور اس کے چچا نے اس کو پالا۔ چچا حقیقت سے ناعلم تھا، اس کو بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اسی لیے وہ اس لڑکی کی بار بار شادی کروا رہے تھے، تو ان کو شک نہیں ہو رہا تھا۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، وہ چڑیل کی بیٹی بہت معصوم اور بھولی بھالی صورت لے کر پیدا ہوئی ہے۔ ہر کوئی اس پر اعتماد کر لیتا ہے، وہ اپنا شکار خود ہی تلاش کر لیتی ہے۔ 3-4 دن وہ اپنی خوراک پوچھتی ہے، پھر اس کی چڑیل والی آتما جاگ جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کا خون پی جاتی ہے اور ہفتوں کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ جب اس کے چچا کو اس حادثے کا پتہ چلا تو وہ اس کی تلاش میں تھانے، ہسپتالوں کے چکر اور اسٹیشنوں پر اور نہ جانے کہاں کہاں تلاش کرتے رہے۔ جب وہ ملتی تو ایک نئی کہانی سناتی اور اپنے معصوم چہرے کا فائدہ اٹھا کر کچھ دن گھر میں آرام کرتی، پھر تازہ دم ہو کر نئے شکار کی تلاش شروع کر دیتی۔ تو کیا ہر بار چچا اس کو جہیز بھی دیتا تھا؟ لیکن پیر بابا وہ اس بار پکڑی کیسے گئی؟ وہ اب تک بے ہوش کیوں ہے؟ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا بیٹے، وہ چڑیل کی بیٹی ہے، لیکن اس کے اندر کا انسانی خون بھی موجود ہے، اس لیے وہ کمزوری اور تھکاوٹ محسوس کرتی ہے۔ اس رات جب وہ اپنا شکار کر کے قبرستان کی طرف جا رہی تھی تو اس کو نہر بھی پار کرنی پڑی۔ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس لیے وہ جلدی میں ایک درخت سے ٹکرا گئی اور بے ہوش ہو گئی، کیونکہ اب اس پر تھکاوٹ طاری ہونے لگی تھی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو زندہ رکھ کر سزا دے سکتے ہیں یا اس کو ختم کرنا چاہیے؟ کیا پیر بابا اس پر گولی اثر کر سکتی ہے؟ ہاں کرے گی، لیکن یہ ضروری بھی نہیں کہ اس کی گولی سے اس کی موت واقع ہو جائے۔ اس کو مارنے کے لیے قبرستان میں 3 دن کا چلہ کاٹنا ہوگا، جس کے بعد اس چڑیل کی بیٹی میں چڑیل والی طاقت آ گئی۔ اس کے بعد آپ جو سزا دینا چاہو وہ اس کو دے دو، وہ اس کی تکلیف اٹھائے گی اور آئندہ ہو سکتا ہے وہ یہ غلط کام نہ کرے، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے اور چلے جائے۔ کوئی اور آدمی تلاش کرو، میں تو پہلے ہی 1 سال بھرا چلہ کاٹ رہا ہوں۔ آدھی رات کا چلہ ہے، پہلے کسی پرانی قبر پر بیٹھ کر کرنا ہوگا۔ میں تیار، میں اپنے دوست کی خاطر یہ سب کچھ کروں گا، کیونکہ اس نے میرے دوست کو مارا ہے اور نہ جانے کتنے انجان لوگوں کو شکار بنایا۔ ٹھیک ہے سفیر بیٹا، یہ لو ستو کے دانے، کسی پرانی قبر پر بیٹھ کر ان دانوں پر چلہ کرنا ہے اور حصار بنانا ہے اور حصار سے باہر نہیں آنا۔
کچھ بھی ہو جائے، چاہے جتنی ہی آوازیں آئیں، چاہے میری ہی آواز آئے یا میں خود آؤں یا وہ تمہارا دوست آئے یا کوئی اور آئے، کسی کی بات پر عمل نہیں کرنا، بس میرا دیا ہوا عمل کرتے رہنا اور یہ بات کسی کو نہیں بتانا۔ بینک سے چھٹی لے لو۔ میں نے پیر بابا کی بات مان دی، لیکن میرا دل تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ میں بھابھی ثنا ایک بے رحم قاتل ہو سکتی ہے اور وہ ایک چڑیل کی بیٹی ہے۔ رات کا وقت تھا، فون کی گھنٹی سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ یہ اطلاع ملی کہ بھابھی ثنا اسپتال سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس بارے میں اور کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ اسی وقت انسپکٹر خان سے بات ہوئی۔ سفیر بھابھی، اب وہ چلا کرنا ضروری ہو گیا ہے، خدا نہ کرے کسی اور کا کام تمام کر دے گی بیٹا۔ صبح ہوتے ہی بینک گیا اور بینک سے 5 چھٹیاں لی اور انسپکٹر کے پاس چلا گیا۔ پولیس اسٹیشن گیا، وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں تو چھٹی لے لی؟ ہاں جی لے لی۔ ٹھیک ہے، چائے پیو گے؟ نہیں یار، چلو ہم ثنا بھابھی کے چچا کے گھر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ اور مجھے اس کے گھر اچھی طرح سے یاد ہے۔ ایک پڑوسی سے پتہ چلا کہ کل رات کو جہانگیر صاحب کا انتقال ہو گیا، اس لیے اس کو دفن کرنے کے لیے سب لوگ اس کے آبائی گاؤں گئے ہیں۔ کیا ثنا بھابھی ان کے ساتھ ہے؟ ظاہر سی بات ہے، چچا جہانگیر سے بہت پیار کرتی تھی، اب بھی تو انہیں جانا ہی چاہیے تھا۔ ان کا گاؤں ہے؟ گاؤں کہاں ہے؟ انسپکٹر خان نے پوچھا۔ ان کے گاؤں کا کیا نام ہے؟ لال سندر۔ لال سندر؟ یہ کیا نام ہوا؟ مجھے کیا پتا کیا نام ہوا، اور وہ موٹر وے کے ساتھ ہی ہے، فیصل آباد سے کچھ پہلے ہی۔ ہم سب پہلے ہی پیر بابا کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا۔ اس بات کا فائدہ اٹھا لو سفیر، تم اپنا چلا آج ہی شروع کر لو یار۔ انسپکٹر خان، تم بے شک اس کے پیچھے گاؤں چلے جاؤ، اور وہاں نہیں ملتی تو اور وہاں سے کہیں غائب ہو جاتی ہے تو مجھے اطلاع کر دینا، پھر میں اپنا عمل پکا شروع کر دوں گا۔ ٹھیک ہے پیر بابا، جس طرح آپ حکم کریں۔ پھر میں قبرستان چلا گیا اور رات کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا۔ جلدی مجھے پرانے درخت کے پاس پرانی قبر مل گئی، اس پر نشان لگا کر آ گیا۔ کھانا کھایا، سو گیا۔ میری آنکھ شام 5 بجے کھلی اور پھر اندھیرا ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ میں اپنی جگہ پہنچ گیا، پھر وہاں میں نے حصار کھینچا اور اس قبر پر بیٹھ گیا اور چلنا شروع کر دیا۔ پہلی رات سکون سے گزری۔ انسپکٹر خان ثنا کے گاؤں میں گیا ہوا تھا، گھر آ کر میں سکون سے سو گیا۔ دن کو بہت سی کالیں آئیں لیکن میں نے نہیں لی۔ شام کے 5 بجے کے قریب اٹھا، کھانا وغیرہ کھایا اور قبرستان کی طرف چل گیا۔ اپنی جگہ پر پہنچ کر بیٹھ گیا۔ آج موسم بھی خراب معلوم ہوتا تھا، چاند کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، ہوا تیز ہوتی جا رہی تھی، مجھے چلا کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ میں حیران تھا، جب میں گھر سے نکلا تھا تو موسم صاف تھا، لیکن جب قبرستان میں قدم رکھا تو موسم خراب ہو گیا۔ میں کرنے لگا، آسمان پر بجلی چمکی اور بادل شور کرنے لگا، ہوائیں تیز چلنے لگی، بہت زیادہ شور ہو رہا تھا، مجھے عمل کرنے میں سخت دشواری ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد بارش شروع ہو گئی، لیکن یہ بارش حصار کے باہر ہو رہی تھی اور جس جگہ میں بیٹھا تھا وہاں اس بارش کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بادل خوب برس رہے تھے، ہر طرف پانی جل تھل ہو گیا، لیکن حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ پانی کا ایک قطرہ بھی میرے حصار کے اندر میرے قریب نہیں آ رہا تھا۔ موسم اب صاف تھا، چاند نظر آ رہا تھا اور چاندنی ہر چیز کو منور کر رہی تھی۔ بادل کا شور کہیں تھم چکا تھا اور اب مکمل خاموشی تھی۔ میں اپنا عمل جاری رکھے ہوئے تھا۔ صبح ہونے کے بعد انسپکٹر خان اپنے پاس آتا ہوا نظر آیا۔ سفیر، یہ عمل چلنا چھوڑ دو، ہم نے ثنا کو مار دیا ہے، اب وہ مر چکی ہے۔ لیکن میں سب ہوش میں تھا، مجھے پیر بابا والی بات یاد آئی۔ میں بھلا کیسے چھوڑ سکتا تھا میں چلے میں مگن رہا۔ خان نے کہا، اٹھ جاؤ میرے دوست، کیوں دیر کر رہے ہو، ٹائم ضائع کر رہے ہو، آؤ میرے ساتھ، میرا ہاتھ پکڑو۔ خان نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ غائب ہو گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ صبح ہوئی تو میں گھر لوٹ آیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ شام کو اپنے ٹائم پر اٹھا اور اپنا سخت امتحان کے لیے تیار ہو گیا۔ میں اس کے لیے تیار تھا۔ میں نے آج مغرب کی نماز قبرستان کے پاس ادا کی، کیونکہ پہلے میں گھر میں جا کر ادا کرتا تھا۔
میں نے چلنا اپنے ٹائم پر شروع کر دیا۔ وہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے دور سے کسی قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ سفید صاف میری طرف کوئی آ رہا تھا۔ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ثنا ہے۔ اس نے بہت معصوم صورت بنائی ہوئی اور مجھ سے معافی مانگ لگی۔ سفیر بھائی، مجھے معاف کر دو۔ میں اتنا چاہتی ہوں کہ پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں آئندہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ کافی دیر خاموش کھڑی رہی اور مایوس ہو کر چلے گئی، اور کچھ دیر بعد تک خاموشی رہی۔ پھر پیر بابا میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا، بیٹا اس کو معاف کر دو، وہ تم سے معافی مانگ رہی ہے، اس کے لیے سزا بہت ہے کہ سب کے سامنے اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ میں پیر بابا سے بات کرنے والا ہی تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، میں نہیں ہوں، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ پھر پیر بابا بھی وہاں سے چلے گئے۔ میں اسی چکر میں تھا کہ چلہ کس طرح پورا ہو، اور صبح ہونے سے پہلے قبرستان سے ایک شور جاگ اٹھا۔ قبروں میں سے مردے نکلنے لگے، درخت ٹوٹنے لگے، پرندے بے چین ہو کر ہوا میں اڑنے لگے۔ کچھ درختوں کو آگ لگ گئی۔ جس قبر پر میں بیٹھا تھا وہ مسلسل تڑپ رہی تھی اور مجھے اپنا عمل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ثنا بھابھی کے ساتھ چند لوگ میری طرف آ رہے، جن میں میرا مرحوم دوست اکبر بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ثنا کو معاف کر دیا ہے، تم بھی اس کو معاف کر دو۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی تو وہ غصے میں آ گئے اور مجھ پر قبروں پر سے پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگے، لیکن کوئی بھی پتھر مجھے نہ لگا، صرف قریب آ کر گرتے رہے۔ کچھ دیر تک یہ عمل جاری رہا۔ سب مردے میرے پاس آنے لگے۔ وہ پرانی قبر بھی مجھے پریشان کر رہی تھی، جس میں سے کسی بڑھیا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور عمل جاری رکھا۔ اچانک سب شور ختم ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھول دی تو ثنا چڑیل کی بیٹی ہے، بے ہوش پڑی ہے۔ دور سے مجھے انسپکٹر خان آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ انسپکٹر خان نے بے ہوش ثنا پر فائر کیا اور اس کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ میں حصار سے باہر نکلا۔ ہم نے ثنا کی لاش کو تابوت بند کر کے بغیر جنازے اور غسل کے دفن کر دیا، کیونکہ وہ نہ مسلمان تھی نہ پوری انسان، وہ تو چڑیل کی بیٹی تھی۔ مجھے آج بھی اکبر کی بہت یاد آتی ہے۔ اس واقعے کو 10 سال ہو گئے۔ اگر ہماری کہانی اچھی لگے تو کائنڈلی سبسکرائب the channel and touch the bell icon۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔